अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। यूजुअली आप हमारे प्रोग्राम में करंट अफेयर्स पर मबनी गुफ्तगू देखते हैं, सियासतदानों के इल्ज़ामात, सियासतदानों के सवालात, उनके बयानात, उस पर मबनी बहस को देखते हैं। लेकिन जब आप इससे थकते हैं तो फिर यकीनन आपका जी चाहता होगा किसी ऐसे शख्स को सुना जाए जिसकी गुफ्तगू पुरअसर हो, जो वाकई मुआशरे में फलाह का, भलाई का काम कर रहा हो। ऐसे लोग बहुत कम हैं हमारे मुआशरे में, पर अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे लोगों की वजह से अभी भी मुआशरा कायम है, अभी भी किसी हद तक इंसानियत बाकी है, तो ये गलत नहीं हो। तो वो लोग जो सियासत से थक चुके, आज का शो उनके लिए बड़ा स्पेशल साबित होने जा रहा है, क्योंकि आज मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। तफसीली तारुफ भी पेश करूँगा। मैं ज़ाती तौर पर एक अरसे से लगभग कुछ 10-15 सालों से, चाहे सैलाब की सूरत हाल हो तो अखूवत और अमजद साकिब साहब के काम देख चुका हूँ, तालीम की सूरत हाल हो, अखूवत और अमजद साकिब साहब के काम देख चुका हूँ, कर्ज़ हसना के मामलात हूँ, इनके काम देख चुका हूँ। एक कामयाब तरीन एक जो ब्यूरोक्रेट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बने, CSS में टॉप किया, नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए और शानदार एक करियर था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के इस जानिब आ गए पूर्वी पाकिस्तान में, जहाँ पे ना बल्दियाती इदारे हैं, ना नज़्म नस्क है, ना पार्लियामेंटेरियंस अपना काम पूरा करते हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या सूझी और जो ये काम कर रहे हैं उससे आम इंसान का क्या फ़ायदा हो रहा है, और ये जो मॉडल इनके पास है इसे हुकूमत ऑप्ट क्यों नहीं करती। ये भी मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि कई हुकूमतें इनकी बड़ी मोतरफ भी रहीं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनके तजुर्बे से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाता, ये सब इनके सामने हम रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सच्ची बात पता क्या है, मुझे बेहद ये जो हमारे नाजरीन है ना, ये थक जाते हैं सियासी गुफ्तगू देख के, सुन के। लेकिन आप देखिए, सैलाब हो, तालीम हो, कर्ज़ हसना हो, मैंने जो वाक़यात खुद देखे हैं, मैं सिर्फ उन पर बात करूँगा। हालांकि आपकी कलम भी चौड़ी प्रोफाइल पड़ी हुई है, लेकिन ज़रा नाज़रीन के सामने वो पहलू लेके आते हैं जो उनको इल्म नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये आप तो टॉपर थे CSS के, अच्छा खासा ब्यूरोक्रेट थे, हो सकता है किसी मुल्क में सफ़ीर लगे होते, हो सकता है किसी कमीशन के सरबराह होते, तो ये अखुवत की क्या सूझी आपको, ये सब कुछ कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई? देखिए जामिल साहब, पहली बात तो ये है कि इंसान को उसी काम में हाथ डालना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, नंबर 1, या वो काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकता है, या फिर उसमें उसकी कोई माली आसूदगी है, और चौथी चीज़ है कि वो काम इन तीनों चीज़ों के साथ साथ खल्क़ खुदा के लिए भी कारआमद हो। तो किसी भी पेशे या किसी भी अपनी ज़िंदगी के मकसद की इंतखाब में आम तौर पर ही 4 चीज़ें देखी जाती हैं कि मैं किस काम से मुझे मोहब्बत है, कौन सा काम मैं बेहतरीन अंदाज में कर सकता हूँ, क्या मेरी मुआशी ज़रूरियात पूरी हो रही है, और क्या ये खल्क़ खुदा के लिए, कम्युनिटी के लिए, आपके माहौल मुआशरे के लिए अच्छा है कि नहीं। तो वो शख्स खुशकिस्मत होता है कि जिसको ऐसा काम मिल जाए जिसमें तीनों चारों चीज़ें हो जाए। सो व्हाट एग्जैक्टली मेड यू फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए ना, ये तो पहली बात यही है कि आपकी बचपन से ही तरबियत कुछ इस तरह से होती है कि आपको कोई ऐसा काम करना आपकी ख्वाहिश बन जाती है। फिर उसके बाद आपकी दोस्ती उस्तादों से होती है, किताबों से होती है, तारीख़ से होती है, समाजियात से होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी शख्सियत को शेप करती हैं। कुछ ना कुछ तो आपने मुआशरे में ऐसा देखा होगा जो आपके जी में ये लगन आई होगी ना कि ये काम करना है। क्या ऐसा देखा जिसकी मतलब बहुत कुछ है। देखिए मैं वो क्या मसलन मैं एक टाट के स्कूल में पढ़ता था खुद। हाँ, मैं टाट के स्कूल में पढ़ता था, और एक बड़ा वाक़या मैंने कई दफ़ा सुनाया। एक छोटा सा शहर है कमालिया, जी जी, तो फैसलाबाद के जी जी, वो टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं छोटा सा वाक़या आपको सुना देता हूँ कि मैं जब 5-6 साल का हुआ तो मेरी वालिदा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहो चलो स्कूल। तो मुझे स्कूल में ले गई। वो स्कूल क्या था, बस टूटे फूटे दर व दीवार थे, ना कोई रोशनदान, ना खिड़की, ना दरवाज़ा, कच्चा फर्श, उसके ऊपर टाट, और वो भी बस सीधा। तो शाम को मैं घर आया वापस पहला दिन गुजारने के बाद, तो मेरी वालिदा ने मुझे गले लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन फिर मैं जब स्कूल जाने लगा तो उन्होंने मुझे एक टाट का छोटा सा टुकड़ा दे दिया कालीन का, कि ये उस टाट पे रख लेना, नीचे से ठंड लगती है। अच्छा, वो मैं लेके जब स्कूल पहुंचा तो मैंने वो रख लिया वहाँ पे। तो अब क्लास में एक ताकतवर बच्चा था, वो उठ के आया और बड़ी उसने मगरूर और नख़वत ज़्यादा निगाहों से मुझे देखा और मुझे धक्का दे के वो कालीन का टुकड़ा छीन लिया और कहने लगा तुमको नवाब हो, मैं बैठूँगा इस पर। अच्छा, अब मेरी आंखों में आंसू, मुझे अपनी कमज़ोरी, जो फिज़िकल वीकनेस का भी एहसास था,
اور پھر اتنے سارے بچوں کے سامنے آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو، تو ایک ہزیمت کا اور دکھ کا اور کئی قسم کی کیفیتوں سے میں گزرا ہوں گا اس وقت۔ تو پھر میں جب شام کو گھر پہنچا تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو انہوں نے مجھے، اب دیکھیں وہ بہت پرانی بات ہے لیکن پھر بھی وہ یادداشت کا حصہ بن چکی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے بلکہ کہا کہ جی میں بھی اس بچے کی طرح بڑا ہوں گا اور میں بھی اس طرح کیسے لوگوں سے چیزیں چھینوں گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ تم اس جیسا بن جاؤ اور تمہاری وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں، دوسرا یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو ہی نہیں جس طرح تمہارے دل کو دکھ اور ٹھیس پہنچی ہے، کیا بات، تو کسی اور کے ساتھ یہ وہ اس مرحلے سے نہ گزرے۔ اچھا، میں نے اس وقت، مجھے نہیں یاد کہ میرے دل میں کوئی بات آئی یا گئی، لیکن جب میں ریٹروسپیکٹیولی دیکھتا ہوں نا واپس مڑ کے زندگی میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات میرے ذہن پہ نقش ہو گئی، میرے دل پہ تحریر، ایک پختہ تحریر کی طرح۔ اچھا، پھر اس طرح کے کئی اور واقعات بھی ہوتے رہے۔ obviously during service آپ نے پاکستان بھر کو دیکھا ہوگا، میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، پھر میں کچھ عرصہ چونکہ میڈیکل کے شعبہ سے تھا تو وہاں بھی اسپتال میں، ایکچولی آپ نے تو کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا تھا۔ تو وہ انسان کی تربیت کچھ ایسے واقعات سے ہوتی رہتی ہے، یا قدرت آپ کو کچھ ایسے امتحان سے گزارتی ہے یا کسی کشمکش کا شکار کرتی ہے، نیا راستہ کھل جاتا ہے، مطلب پھر اس سے، اور جو ایک درد مندی ہے نا سر، وہ تو ہر شخص کے دل میں ہے۔ صحیح۔ تو اس درد مندی کے اظہار کا کوئی بھی پھر راستہ آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کی سوچ اور آپ کی اپنی ذاتی تربیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ظاہری بات ایک بیوروکریٹ بنے، امپاورڈ ہوئے، کسی سیٹ پہ آئے، تو اس لینس سے جب آپ نے معاشرے کو دیکھا تب بھی تو کچھ واقعات ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ یہ تو کام میں اس کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، دیکھیں نا، اب آپ امپاورمنٹ کا احساس ہوتا ہے جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، طاقت کا احساس ہوتا ہے، کچھ کرنے کا۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے میری پوسٹنگ ہوئی تھی ایز اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ، ایک چھوٹا سا، جی، جھنگ کے قریب، AC شور کوٹ۔ اچھا، تو میں پہلی شام وہاں پہنچا اور رات کو میں ریسٹ ہاؤس میں سویا ہوا تھا کہ 11-12 بجے دروازہ کھٹکتا ہے اور مجھے وہ کسی نے جگایا اور اس نے کہا کہ جی باہر ایک بارات جا رہی ہے، اس کے کچھ باراتی آئے ہیں۔ اچھا، میں حیران کہ یہ کیا پہلی رات تھی، کیا آفت پڑ گئی۔ تو جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو کوئی نہ جانے ہم نے کیا گناہ کیا کہ جو SHO صاحب ہیں انہوں نے ہماری پوری بارات کو روک لیا اور اب وہ دلہا سمیت سب کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو فرسٹ مطلب آپ دیکھیں کہ امپریشن، تو پھر میں نے بہرحال وہ معاملہ اس کو ریزولو کیا۔ تو یہ جو اول دن سے تربیت ہوتی ہے نا، پھر آپ اپنے لیے راستہ چنتے ہیں کہ آپ نے اپنے اختیار کو نمائش کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کرنا ہے، پرسنل ایگرینڈائزمنٹ جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے استعمال کرنا ہے، یا اپنے وہی اختیار جو ہے وہ کسی کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے لیے استعمال کرنا ہے، کسی کو کوئی دلاسا دینے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دونوں راستے ہیں۔ طاقت جو ہے وہ آپ کو ایسے راستے بھی لے کے جا سکتی ہے جہاں آپ صرف اپنی ذات کے حصار میں بند ہو جائیں، اور ایسے راستے پہ بھی لے جا سکتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کی خدمت۔ کہانی کھولتے ہیں نا بھی آہستہ آہستہ۔ بالکل۔ اچھا، پھر آپ نے امریکہ سے بھی پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈگری کی، تو آپ جیسے کٹ کاٹ کا جو یوزلی ہم نے دیکھا اپنے آس پاس لوگ، تو یوزلی پریفر ٹو گو آؤٹ، اور کئی ایسے ادارے ہیں جو ان کی سروسز لے لیتے ہیں، اور واشنگٹن سے بندہ اگر پڑھا ہو تو اتنا اثر و رسوخ تو ہوتا ہی ہے۔ کئی جاننے والے لوگ ہمارے اور میرے آپ کے وہاں باہر سیٹلڈ ہیں، سو وہ کام کرنے کی بجائے پھر آپ نے اخوت کی بنیاد کب اور کیسے رکھی؟ دیکھیں، اخوت کی جو بنیاد ہے، ویسے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بچپن سے جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ کی شخصیت جو ہے اس کے مطابق تعمیر ہونے لگتی ہے۔ تو سول سروس میں آنے کے بعد بھی یہی میں کام سوچتا رہا جو میں نے پہلی بات کہی کہ ایسے کام کی تلاش جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو، اور پھر وہ کام آپ کو اچھا بھی لگے اور آپ اچھے طریقے سے بھی کر سکیں۔ تو مجھے لگتا تھا جب میں یہ اپنی سول سروس میں تھا کہ یہاں پر وہ گھٹن سی ایک ہے، وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک میکس ویبر نامی ایک بڑا مبصر تھا اور وہ بڑا تاریخ دان بھی تھا، اس نے ڈیفائن کیا تھا بیوروکریسی کو کہ اٹ از سبسروینس ٹو رولز اینڈ ریگولیشن، کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر اس طرح سے مقید ہو جاتے ہیں کہ وہ جو انوویشن ہے، وہ جو کریٹیوٹی ہے،
وہ باہر سے کوئی خوشگوار میرا جھونکا خیال نہیں آتا۔ 1920 کی دہائی میں اس نے یہ بات کی تھی۔ تو اب ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی حدود جو ہیں وہ مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہوں۔ آپ کو کوئی انوویشن، کوئی کریٹیوٹی، کوئی نیا راستہ، کوئی نیا طریقہ یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو وہ مجھے کچھ محسوس ہوا کہ مثلا میں لوگوں کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا تھا، مجھے دیہاتوں میں جانا اچھا لگتا تھا، کسی پنچایت میں بیٹھ کر کسی بڑے بوڑھے کی بات سن کر اس کے مطابق کوئی حل ڈھونڈنا اچھا لگتا تھا۔ لیکن جب آپ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور باہر ایک دربان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ تازہ ہوا کا کوئی جھونکا اندر نہیں آتا۔ تو یہ وہ ساری مختلف اچھا، قسم کی یہ چیزیں ذہنی صلاحیت کی آپ نے بار بار بات کی۔ ذہنی صلاحیت عموماً ہمارے معاشرے میں، میں عموماً بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے کمانے کی، سیٹ پہ جا کے یا کسی عہدے پہ جا کے وہ ہے کمانے کی کہ جتنا زیادہ ہو سکے۔ یہ ذہنی صلاحیت کہ نہیں دینا ہے، یہ کیسے آتی ہے؟ بانٹنا ہے؟ دیکھیں کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق تو نہ تو آپ کی پرتگال میں کوئی پراپرٹیز ہیں، نہ آپ کی، نہ مجھے آف شور کمپنیاں ملی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کیونکہ ذہنی صلاحیت تو یہی عموماً نا ہمارے معاشرے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ کمانا ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے، چاہے آفس میں کام کرتا ہے، بیوروکریٹ ہے، پولیٹیشین ہے، بزنس مین ہے، انٹرپرنور ہے، whosoever he or she is۔ نہیں، دیکھیں آپ نے انسانی شخصیت اور کردار کو محدود کرنے کی مطلب آپ بات کی ہے، میں معذرت سے آپ سے اختلاف بھی کروں گا۔ نہیں، میں نے دانستہ یہ کوشش کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کمانے کے لیے زندہ نہیں ہے، ہر شخص دولت کے انبار لگانے کے لیے زندہ نہیں ہے، ہر شخص کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے زندہ اسی لیے تو آپ سے آج مخاطب ہیں۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ہر شخص کی ایک اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے، اس کا اپنا مشاہدہ ہے، اور پھر میں ذرا اور ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہ ہر شخص یہ غور تو کرتا ہوگا نا کہ میری تخلیق کیوں ہوئی، مقصد کیا، میں اس دنیا میں آیا کیوں، مجھے بنایا کیوں گیا۔ جب آپ اس طرح سے تدبر کریں گے نا، اپنے بارے میں سوچیں گے، خود شناسی کے جو مراحل ہیں پھر آپ کو خدا شناسی کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر آپ یہ سوال خود سے پوچھتے ہیں کہ اس کائنات میں میرے وجود سے کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں کسی زمانے میں میں سمجھتا تھا کہ زندگی کا مقصد ہیپینس کی تلاش ہے، پھر مجھے کسی شخص نے کہا کہ خوشی کی تلاش سے بڑا کام یہ ہے کہ ون شوڈ بی یوزفل فار ادرس، کسی کے لیے خوشی کا باعث کسی کے لیے کسی اور کے لیے کوئی کام کرنا، اس کے لیے کارآمد ہونا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں سوچتے۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا کہ ہر شخص اگر زر و جواہر کے بارے میں ہی سوچے گا، ہر شخص دولت کے بارے میں پہلا کام اخوت تھا۔ نہیں، اخوت سے پہلے بھی کئی کام ہوئے چھوٹے چھوٹے کے۔ اخوت تو حاصل ہے بہت سارے ان کاموں کا، بہت سارے ان تجربوں کا، کہیں ہمیں کامیابی ہوئی، کہیں ناکامی ہوئی، بٹ الٹیمیٹلی وی کیم ٹو اے کنکلوژن کہ اگر آپ نے ایک انکلوسیو سوسائٹی بنانی ہے، آپ دیکھیں نا، آپ ہر روز سیاست پہ بات کرتے ہیں اور اس ساری بحث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی وانٹ این انکلوسیو سوسائٹی، یعنی سوشلی انکلوسیو ہو، فائنینشلی انکلوسیو ہو، پولیٹیکلی انکلوسیو ہو، کوئی شخص اپنے آپ کو جو مین اسٹریم ہے اس سے ہٹتا ہوا محسوس نہ کرے۔ تو یہ ایک آبجیکٹیو ہے۔ تو جب آپ اس آبجیکٹیو کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو فائنینشیل انکلوژن ہے نا، وہ سوشل انکلوژن کی ایک بہت بڑا بنیادی شرط ہے۔ تو آپ دیکھیں پاکستان میں 80% لوگ ایسے ہیں جن کی بینکوں تک رسائی نہیں ہے، جو قرضہ نہیں لے سکتے، جو بچت نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کو اگر یہ سہولتیں مل جائیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی ایٹ لیسٹ اپنے کو کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا کاروبار کر سکتے ہیں جس سے وہ غربت سے نکل سکتے ہیں، پھر جس سے وہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یوزلی تو ہم نے کار خیر کا جو معاملہ دیکھا اپنی سوسائٹی میں، وہ بھی اچھی بات ہے، یعنی کہ لنگر نیاز ہو گئے، یتیم خانے ہو گئے، روٹی پانی پوری کر دی، لیکن اس طرح سے ڈائیورسیفائی اور ان ریئل اکنامک بینیفٹ دینے کے لیے کہ اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم فار ٹائم بینگ ہیلپ کرتے ہیں نا، آگے کیا ہوگا اس کا علاج نہیں ہمارے پاس ہوتا۔ تو یہ باقاعدہ آن گراؤنڈ چیزیں آپ کی کب آئیں؟ لیکن میں نے عرض کروں نا کہ جی یہ لنگر دینے سے، کھانا کھلانے سے، یہ سب اچھے کام ہیں، بٹ قوم تعمیر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈونٹ گیو فش، ٹیل پیپل ہاؤ ٹو فش۔ میں نے کسی گداگر کو لکھ پتی کروڑ پتی بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس نے ہاتھ پھیلا دیا وہ ساری زندگی ہاتھ پھیلائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانوں کو گداگر نہیں بنانا، ان کے اندر سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تعلیم سے۔ یہ
جو آپ مولو مسلی ہے نا، جس کو ہم کمی کہتے ہیں، یہ میں لفظ نہ ہونے کی وجہ سے لفظ کہہ رہا ہوں، اور یہ سارے کے سارے چیزیں ہم نے ان کی شخصیت بنا دی، ان کا کردار بنا دیا. یہ انٹر جنریشنل نسل در نسل غربت جو ہے وہ صرف تعلیم سے ختم ہو. تو ہمارا اس تجزیہ کا حاصل یہ تھا کہ 2 چیزیں ہونی چاہیے. کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزگار ملے، اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہنر اور تعلیم ملے. ٹھیک. جس بھی معاشرے میں تعلیم اور ہنر آ جائے گا، لوگوں کو آگے نکلنے کا راستہ مل جائے گا. آپ دیکھیں ہزاروں آپ کو ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو بہت ہی ہمبل بگننگ سے ایجوکیشن نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. تو سب سے بڑا جو بیریئر کو توڑنے والی چیز ہے نا، وہ ہے تعلیم کی فراہمی. اس کے بعد پھر ہمیں یہ تو ہم نے جو بھی اخوت کے حوالے سے، اخوت جو ایک خواب تھا نا، اس کی منزل کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے کا قیام جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا موقع ملے. بالکل ٹھیک. اگلا ہمارا کام یہ تھا کہ وہ راستہ کیسے بنے گا. تو ایک طرف ہم نے کہا کہ وہ غریب آدمی جس کے پاس کام کرنے کا ہنر ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں، اس کو سرمایہ دے دو. اور دوسری طرف ایک بچے کو پکڑ لو، اس کو میں تمہیں ہنر دیتا ہوں، ہنر نہیں تو تم تعلیم حاصل کرو. تو یہ 2 راستے، وہ جو اوریجنل میں نے آپ کو خواب بتایا کہ ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے ضروری. اب آپ کے اس یعنی پروجیکٹ میں اخوت کے نام سے کتنے ادارے، کتنے پروجیکٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی ذرا آپ تفصیل بھی شیئر کریں. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے چھوٹے قرضوں سے کام شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بغیر سود کے مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرضے دیتے تھے. تو آج الحمدللہ اخوت دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ 37 لاکھ سے زائد فیملی، 40 لاکھ سے زائد خاندان ہیں. خاندان آپ دیکھیں، ان کو 6-7 سے 8 سے ضرب دے تو جو 2.5-3 کروڑ لوگ بنتے ہیں. یعنی اس تقریباً 1 کوارٹر ہے پاکستان کی بات. اس فائنینشیل انکلوژن کی ایفرٹ کے نتیجے میں اتنے لوگوں تک سرمایہ پہنچا. دیکھیں، ہم نے جامی صاحب 400 ارب روپوں کے قرضے دیے ہیں اب تک. یہ کتنے عرصے میں؟ یہ 25 سال ہو گئے. اچھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بڑی رقم ہے، لیکن اتنی بڑی رقم ایک شخص نے بھی شاید اس ملک میں قرضوں کے صورت میں حاصل کی ہو نہیں. کئی ایک نے کی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایک نے کی ہے. میرے پاس تو ڈیٹا پڑا ہے کہ اس گروپ نے کتنے پیسے لیے. آپ راز درور میں خانہ سے آگاہ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں کیا بکتا ہے. اب تو چیزیں پبلک ہیں سر. اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص نے وہ پیسے لیے، اس نے وہ اکانومی میں انویسٹ کیے، اس کے نتیجے میں دولت جنم لیتی ہے، اور وہ دولت اسی شخص تک محدود رہتی ہے، اس کی جیب میں جاتی ہے، وہ باہر بھی جاتی ہے، مطلب ملکیت اسی کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 400 ارب 40 لاکھ خاندانوں کو پیش کیے، جس کے نتیجے میں جتنی بھی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا، جتنی بھی ویلتھ میں انکریز ہوئی، وہ 40 لاکھ لوگوں میں برابر تقسیم ہوئی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ویلتھ کریشن اینڈ انکریز ان جی ڈی پی یہ نامکمل ہے کسی بھی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جب تک کہ اس دولت کو برابر کی بنیاد پر آپ لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے. تو ہمارے اس قرض حسن کے پروگرام کی بدولت یہ دولت جو ہے اتنے لوگوں تک پہنچی، ان کو کام کرنے کا موقع ملا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملا، ان کا بچہ بھی اسکول جانے لگا، ان کو بھی دوا ملنے لگی. پھر اسی دوران ہم نے سوچا کہ یہ تو ایک جو ایبجیکٹ پاورٹی ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ امیجیٹلی ٹھیک ہے، یہ آپ نے 1-2 لاکھ روپے دیے، اس نے ریڈی لگا لی، شام کو 2000 روپے کما لیے. لیکن الٹیمیٹ جو نجات ہے، سیلویشن آف اے نیشن، وہ اعلیٰ تعلیم ہے. obviously مطلب میرا بچہ اگر یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے تو ان 40% افراد کے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں ون بائی ون چلتا ہوں کیونکہ یہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. یہ قرض جو آپ دیتے ہیں آسانی سے واپس مل جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو بینک والے جو ہوتے ہیں وہ گاڑیاں لے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ بلاک کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ فون چڑھا ہوتا ہے، اور پھر سود بھی وہ بندہ دے رہا ہوتا ہے. دیکھیں، ہم نے اخوت نے بہت ساری میتھس کو توڑا ہے. مثلا سب سے پہلے یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے جی پاکستان میں بددیانتی ہے، پاکستان میں جھوٹ ہے. ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. ہم اس کا ایویڈنس یہ دیتے ہیں کہ 400 ارب کے قرضے 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو، گھرانوں کو ملے تو واپسی کی شرح 99.9% واپسی کی شرح کتنی ہے؟ 99.9%، اور 25 سال سے یہی ہے. تو وہ کیا ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کو قرض واپس دیا؟ اس لیے کہ آپ جب محبت کریں گے تو محبت ملے گی، آپ پھول بوئیں گے تو آپ کو پھولوں کی فصل. انبیلیویبل. یعنی آپ کی ٹیمیں نہیں جاتی پیچھے بھاگ کے قرضہ لینے کے لیے؟ لوگ خود ہمارے دفتر میں آ کے پیسے جمع کرواتے ہیں اور پھر یہی نہیں دیتے. دیکھیں، نیکی جو ہے نا وہ بڑا ایک حسین تصور ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. نہ صرف وہ یہ قرض 100% کی شرح سے واپس کرتے ہیں بلکہ پھر وہ ہمارے ڈونر بن جاتے ہیں.
پھر وہ ہمارے ڈونر بھی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر روز 1 روپیہ بچائیں گے, اور جب مہینے کے بعد آپ کو 2,000 یا 3,000 کی قسط دینے جائیں گے تو 20-30 روپے اضافی دیں گے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے, اور ہمارا نام لینے والوں کی فہرست سے کاٹ کر دینے والوں کی فہرست. اب یہ 40 لاکھ اگر روزانہ کے 3-4 روپے یا 10 ہمیں 40-50 کروڑ روپے پچھلے سال ملا ہے لوگوں نے دیا اسی مت سے. دیکھیں نا, ہمارے پاس جو قرض حسن فنڈ ہے جس سے ہم قرضے دیتے ہیں, اس میں آپ بھی پیسے دیتے ہیں, جو بھی مخیر حضرات ہیں اس میں جمع کرواتے ہیں, حکومت نے بھی اس میں کچھ سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو ہمارا بورور ہے اس نے ریسیپروسٹی کا اظہار کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے آپ نے اپنا ایک اپنائیت کا احساس دیا ہے. اخوت بھائی چارہ ہے نا, کسی شخص کو اپنا بنانے کا نام ہے. تو آپ نے مجھے نہ جانتے ہوئے بھی آپ نے میرا ہاتھ تھاما. تو اب نیکی کا جواب نیکی نہیں ہے کہ میں آپ کے 100 روپے واپس کر دوں. نیکی کا جواب بڑی نیکی ہے, میں 100 کے ساتھ 102 واپس کروں گا, تاکہ یہ جو شمع جلی ہے یہ صرف میرے گھر تک اس کی روشنی محدود نہ ہو بلکہ میرے ہمسائے کے پاس بھی جائے. کئی اور اب سوالات باقی ہیں کیونکہ پھر تعلیم کا شعبہ بھی ہے, پھر نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا معاملہ بھی ہے, سیلاب میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے, تو یہ باقی باتیں میں ان سے کرتے ہیں. ابھی قرضہ جات کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال ہے جو ان کی خدمت میں رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. ناظرین, ڈاکٹر امجد ثاقب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے, ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ہیں, سماجی کارکن ہیں, رائٹر ہیں, فیلنتھراپسٹ کہہ سکتے ہیں آپ انگریزی میں. تو یہ قرضہ جات کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, تو جو شرح واپسی کی وہ 99.9% تھی, جو میرے لیے بہت انکریڈیبل ہے. تو ابھی ہم بریک میں گئے تو بریک کے دوران ہمارے کچھ 2-4 معاونین ہیں جو اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے گواہی دی کہ وہ 2 بار قرض لے چکے اور واپس بھی کر چکے. ایک سکندر صاحب نے ابھی ہمیں رپورٹ کیا اور ایک غلام دستگیر نے. یہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سٹاف ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ لے چکے ہیں, قرض بھی واپس کر چکے ہیں. تو گواہی آگی ڈاکٹر صاحب تہاڈی. بالکل ٹھیک. اچھا, نہیں, ایک سوال تو بڑا بنیادی باقی ہے, وہ یہ کہ یہ رقم دینے کے لیے کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ جی, اس کے سر 2 سورسز ہیں. ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مواخات مدینہ کے اصول پر عمل کریں گے. ایک جو ہے شخص وہ انصار کی طرح سے بیہیو کرے گا اور ایک مہاجر کی طرح. یہ ایک استعارے ہیں نا, 2 میٹافر ہیں, 2 غربت اور امارت کے. تو ہم نے کہا کہ ایک شخص دوسرے کی مدد کرے لیکن بھیک نہ دے, قرض حسن دے, جس سے وہ کاروبار کرے گا. تو یہ ہمیں 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہم نے پیسے اکٹھے کیے آپ جیسے دوستوں کی مدد سے, اور وہ ہمارا ریوالونگ فنڈ بن گیا. اس کو ہم ایک طریقہ کار کے مطابق آگے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے کاروبار کے مقاصد کے لیے, اور پھر وہ واپس کرتے تھے. تو یوں اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. 2011 میں موجودہ پرائم منسٹر چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو انہوں نے کہا جی یہ تجربہ آپ حکومت کے ساتھ مل کے کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم نے کہا جی بالکل ہم کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ, لیکن 2-3 ہماری بنیادی گزارشات ہوگی کہ قرضہ ہم کسی کے کہنے پہ نہیں دیں گے. صحیح. وہ اگر جس نے کسی کی سفارش پہ ملے گا تو پھر وہ واپس نہیں لوٹ کے آئے گا. ہم اپنے اصول کے مطابق اس کی انتخاب کریں گے, مسجد میں بیٹھ کر شفافیت کے ساتھ, اور سینس آف پارٹیسپیشن اور اکاؤنٹیبلٹی جیسے بلند جو مقاصد ہیں ان کے لیے. تو پھر اب اس وقت ہمارے پاس 2 ریسورسز ہیں. یہ باہمی اخوت کا مظاہرہ بھی ہے, یعنی ایک انڈیویژول رسپانسیبل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کسی اور شخص کی مدد کروں. ٹھیک, اور وہ ڈونیٹ کرتا ہے تو اخوت کے پاس ایک بڑی رقم آ جاتی. حکومت نے بھی کچھ ایسے اپنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں کہ وہ حکومت ہمیں پیسے دیتی ہے اور پھر ہم اس رقم کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور پھر وہ رقم ہمارے پاس واپس آتی ہے, اور پھر وہ رقم حکومت کے پاس آتی ہے. اور یہ تیسرا یہ جو کہ مستفید ہیں وہ خود بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. وہ تو پھر اسی انڈیویژول ایک رسپانسبلٹی میں آ گئے نا. تو اب جس شخص کو اخوت سے قرض حسنہ چاہیے ہو, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے, اور آپ کیسے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہی اور شی ڈیزروز؟ تو دیکھیں ہمارے ملک بھر میں 800 دفاتر ہیں. وہ تمام صوبوں میں؟ تمام صوبوں میں ہیں. آپ دیکھیں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں آپ کے, جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں ہم پہلے کہتے تھے, وہاں پر ہمارے 31 دفاتر. اچھا. ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, خیبر, اورنگزیب, تمام علاقوں میں, اور وہاں پر ہمارے 150 سے زیادہ امپلائیز ہیں. تو پاکستان کے ہر حصے میں, بلوچستان, کشمیر اور ساؤتھ پنجاب اور سندھ اور کے پی میں. اچھا, یہ جو دفاتر ہیں یہ خود سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, یعنی پہلے سے جو بورر ہوتے ہیں وہ ایک امبیسڈر بن جاتے ہیں, کسی کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں کام کرنے کے لیے کچھ سرمایہ درکار ہے تو یہ تمہیں بغیر سود کے دیں گے. تو اس طریقے سے ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے لوگوں کو پتہ. کم از کم کتنی مد ملتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی؟ کم از کم کی تو کوئی حد نہیں ہے, کوئی
200 रुपये भी कर्जा लेने वाले आ जाते हैं, 10,000 वाले भी आ जाते हैं, लेकिन कारोबारी जो मकासद के लिए वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए तक देते हैं। और इसके अलावा घरों की तामीर के लिए हमारे पास 2-3 स्कीमें हैं जिसमें 15 लाख रुपए। घर की तामीर के लिए 15 लाख? जी 15 लाख। तो वहाँ भी वापसी की शरह है? नहीं, वहाँ भी वापसी की शरह 99.9%। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्का राइजुल वक्त। एक हो गया कारोबार, एक हो गया घरों की तामीर, और किस मद में कर्ज देते हैं? और इसमें आप ये भी कह लें कि बाज़ औक़ात को बहुत बीमार शख्स है या बहुत कोई और उसकी समाजी ज़रूरत है जिनको हम इसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फिर ज़राई कर्ज़े हैं, फिर लाइफ स्टॉक के लिए कर्ज़े हैं। यानी एक तरफ तो आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कारोबार चंद बरस पहले मैं एक इवेंट में, आप भी साथ थे, कसूर गया था, वहाँ मैंने देखा किसानों ने जो ट्यूबवेल था, अब ज़ाहिर बात डीजल बड़ा महंगा था, तो उन्होंने सोलर लगाए हुए थे, जगह जगह सोलर लगे थे। इत्तला मिली कि वो भी बखूबत के, वो क्या प्रोजेक्ट था? वो सर हम एक मॉडल यूनियन काउंसिल डेवलप करना चाह रहे हैं। उसमें हमें दुनिया फाउंडेशन के मियां आमिर महमूद साहब का भी तावन हासिल था। तो वो तसव्वुर ये था कि एक यूनियन काउंसिल में इस तरह से तालीम फराहम हो, इस तरह से सेहत की सहूलत फराहम हो, इस तरह से छोटे कर्जे हों, इस तरह से सही एग्रीकल्चर बताई जाए। वो बड़ा मॉडल इलाका बना हुआ है। एक पूरा वो मतलब एक एलिवेशन हो, यानी जितनी भी मुख्तलिफ जहतें हैं उन सब में इंटरवेंशन की जाए। तो वहाँ पर फिर हमने स्कूल भी बनाए, वहाँ पर हेल्थ सेंटर भी बनाए, वहाँ पर फिर ज़रूरी तरबियतें भी देना शुरू कर दी। फिर जहाँ पर हमने किसानों को कर्ज़े भी देना शुरू कर दिए। और इसी तरीके से उन्होंने कहा जी कि सोलर के लिए हमें कर्जा चाहिए, ट्रैक्टर्स के लिए भी हमने कर्जा दिया। यानी लोगों ने कलेक्टिवली ये जो प्रोजेक्ट है सोलर का और ट्रैक्टर का, एक हम छोटा सा एक ग्रोह बनाते हैं, उस ग्रोह को फिर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के ऊपर ये कर्जे दे देते हैं। ठीक। तो बुनियादी चीज़ यही है कि हमने उस शख्स को वो सहूलत देनी है जो उसको इस वक्त नहीं मिल रही। उसको सूद के बगैर कर्जा देना है और उसको डिपेंडेंस सिंड्रोम से निकाल कर ख़ुद अपने लिए मेहनत करने वाला बनाना है, और फिर उसकी अंदर ऐसी बड़ी तब्दीली का आगाज़ करना है कि वो खुद से इस मुआशरे की तामीर का जिम्मेदारी ले ले। डॉक्टर साहब, समहाउ डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश में कुछ ऐसी मिलती जुलती चीज़ें की, उनके मुल्क ने उसे एक्नॉलेज किया, दुनिया ने भी एक्नॉलेज किया, नोबेल भी मिला। आई होप सो कि वन डे आपको भी मिले, नॉमिनेट तो आप हो चुके हैं, लेकिन ऐसी चूँकि पाकिस्तानी है कि तो शायद हमारे साथ कोई और इम्तियाज़ रखा जाता है। बहरहाल वहाँ एक पूरे मुल्क ने उनके मॉडल को ऑप्ट किया, इज्जत दी, ऑनर दिया, नाउ ही इज समवन हु इज हैंडलिंग द कंट्री। हमारे यहाँ सरकार, आपका तो शुभाशीष से बड़ा ताल्लुक रहा है, हमारे यहाँ हुकूमतों ने इतने कामयाब मॉडल को, इतने कामयाब फार्मूले को क्यों नहीं प्रैक्टिकली ऑप्ट किया? नहीं जानते हैं, इसमें किसी हद तक अडॉप्ट किया है ना। देखिए हमारी सूबाई हुकूमतों के साथ तकरीबन सारी सूबाई हुकूमतों के साथ हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी हैं, वफाकी हुकूमत के साथ जारी। लेकिन डेवलपमेंट का जो पैराडाइम हम दे रहे हैं ना, उसको एज अ होल एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा, पार्शली आपने कहा कि ठीक है जी कर्जे दे दें इस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि एक डेवलपमेंट का एक पूरा तसव्वुर है इस मवाक़ात के फ़लसफ़ा में छुपा हुआ, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। हम कहते हैं जी मस्जिद को आप क्यों नहीं सीट ऑफ गवर्नेंस बनाते? देखिए ना, आप जब सीट ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की जब बात करते हैं, तो आप कहते हैं जी इसके 4 बुनियादी अरकान है: पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से पूछें तो वो यही कहेगा ना, किसी भी माशरे में, रियासत में यही 4 असूल हैं। जो अगर आप मस्जिद में जाके, मस्जिद सिर्फ आपके सजदा रेज़ होने के लिए तो नहीं बनाई गई, ये तो एक मुसलमानों का कम्युनिटी सेंटर है। आप वहाँ पर जाएँ, मस्जिद से सब कुछ। वहाँ पर आप देखें, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में तालीम भी दी, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में इंसाफ भी फराहम किया, बैरूनी वफूद से भी मिले। तो मरकज़ और एक महवर है मस्जिद। तो आप जाएँ ना वहाँ पर बैठें, कोई आपको गार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तवक्कुल है ना। तो ये बहुत सारे पीसेस अगर जोड़कर नहीं, होलिस्टिक अप्रोच नहीं आएगी, तो फिर आप एक कर्जा दे लेंगे, कितने कर्जे देंगे, या तो फिर एक बहुत बड़ा। इससे आगे शुरू हो जाता है तालीम का शोबा। जी, कसूर में एक कॉलेज आपने खोला, उसकी क्या सूरत हाल है, उससे क्या रिजल्ट अभी तक निकले हैं, और वहाँ कौन सा बच्चा पढ़ सकता है, और वहाँ क्या स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं या बस? जामिया साहब देखें, बात यह है कि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एक फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसके लिए आपने बिला सूद कर्जे दे दिए। दूसरा है तालीम। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जिस माँ बाप के पास पैसे हैं उनका बच्चा तो स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, जिस माँ बाप के पास पैसे नहीं उसका बच्चा कब पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकेगा, नहीं पढ़ सकता। तो हमें उसका पाकिस्तान ही नहीं बना अभी तक। पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? आपने पाकिस्तान बुजुर्गों ने क्यों बनाया था? कि हर शख्स को सियासी, समाजी, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
تو وہ 40% لوگ جو ہے وہ صلاحیت رکھنے کے باوجود اگر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ان کا پاکستان نہیں بنا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کے ہونی چاہیے. جب تک بچہ یونیورسٹی نہیں آئے گا اعلیٰ تعلیم ممالک میں ایسا ہی ہے نا, اسکینڈیوین میں دیکھ لیں, یورپ میں بالکل. تو اس ماڈل پر ہم نے کہا اچھا ہم یہاں پر بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے, یہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چیریٹی نہیں دینی, ہم نے قرض دینا ہے, اسی طرح ہم بچے کو کہتے ہیں کہ آج پڑھو, فیس 10 سال بعد دینا. اچھا, مطلب دس از ریسیپرو. دیکھیں نا, آپ نے ایک پڑھا کے ایک بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, آپ نے ایک پڑھا کر. یہ قصور میں ہے جی, قصور میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی ہے. یہ تو کالجز ہیں جی, یہ مطلب اب یہ یونیورسٹی کا اسٹیٹس ہمیں الحمدللہ مل گیا قصور میں. جی ٹھیک, وہ باقاعدہ یونیورسٹی. جی بالکل. تو اب بچہ جو آپ کے یہاں پڑھنے آیا بی ایس سی اور ماسٹرز, اس کو آپ نے کہا کہ پڑھ لو 10 سال بعد. 10 سال بعد اس دیکھیں, میں ایک اور آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ آپ اور میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں, ہم اس امید میں پڑھاتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا بنے گا. ہم اس سے کوئی ریٹرن گارنٹی تو نہیں لیتے کہ تم نے یہ قرض مجھ سے لیا اور مجھے واپس کرنا ہے. تو ان بچوں کو اس معاشرے نے اپنا بنایا ہے, اور یہ بچے آپ سن کر اور بھی خوش ہوں گے کہ 25% اسٹوڈنٹس کم فرام ایچ پروونس, وہ وہیں پر رہتے ہیں. یہ انٹر پروونشل ایک قومی یکجہتی بھی اس میں سے, ایک چھوٹا سا پاکستان ہم نے بنایا, اور کھانا پینا پہننا کاغذ قلم کتاب ان سب کی کوئی قیمت نہیں ہے. یعنی ہاسٹلز بھی ہیں, ہاسٹل 100% بچے وہیں رہتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں, یہاں پر بھی ہمارا تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے اوپینین کا. ہم کہتے ہیں کہ صرف 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے یونیورسٹی میں رہ کے بچے کی جو شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ابھی کتنے کالجز ہیں ملک بھر میں آپ کے؟ نہیں, ہم بہت زیادہ کالجز نہیں ہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر آ کر پڑھیں. ادھر مطلب قصور میں ہے. یہاں اندازاً کتنا اسٹوڈنٹ؟ ہمارے اس وقت کوئی 600 اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں. اچھا. 300 کے قریب خواتین کا ایک علیحدہ کیمپس ہے, وہ چکوال میں ہے. اسی طرح فیصل آباد میں بھی ہماری وہ آئی ٹی کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس ہم نے بنایا ہے کہ وہ بچے جو 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے میں اس قابل ہو جائیں, چھوٹے کورسز کروا کے وہ پھر مارکیٹ میں ان کو بہت زیادہ ان کو فیسلٹیز مل جاتی. تو میں آپ کی توجہ اس بنیادی چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب سے علم کی قیمت لگی ہے نا, تو یہ کوچہ و بازار میں رسوا ہو گیا, تعلیم بیچی گئی ہے. تو جب آپ علم بیچیں گے, جب آپ نور بیچیں گے, جب آپ روشنی بیچیں گے, تو پھر جہالت کے, یہ تو بانٹنے والی شاید ہی, بیچنے والی, یہ تو پیغمبرانہ وصف ہے. تو درویشوں بانٹنے والی بیچنے والی نہیں بیچنے. تو اب بیچنے والا منافع بخش یہ ایک سیکٹر بن چکا ہے. بالکل. اس میں بہرحال نہیں, دیکھیں ہم کسی کے اوپر کم از کم میں اعتراض نہیں کرتا, ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح کا بھی ماڈل بنائے, بٹ بات یہ ہے کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے. لیکن جس ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو تو آپ نے اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دیا نا. فیکلٹی کہاں سے ملی پھر آپ کو؟ فیکلٹی یہی سے, آپ مطلب جو بھی پڑھے لکھے لوگ ان کو ہم باقاعدہ بہترین سیلریز دیتے ہیں. دیکھیں فیکلٹی کو تو آپ رضاکار نہیں بنا سکتے, ملازمین کو تو آپ رضاکار نہیں بنا سکتے, تو جو آپ ہمیں ڈونیشن کی صورت میں عطیات دیتے ہیں اس سے اس کے اخراجات چلتے ہیں. اب دیکھیں نا, مطلب اتنے بچے, کھانا پینا پہننا سب کچھ میں نے آپ کو بتایا, یہ مفت تو نہیں ہوتا, لیکن دس از این انویسٹمنٹ ان فیوچر. یہی بچے لوگ ہمیں آ کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ بچے جو کل کو آپ کو فیس نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اتنا نیگیٹو ہو کے یا بدگمانی سے نہیں سوچنا چاہیے. اگر ایک بچہ 4-6 سال آپ کے پاس رہتا ہے, آپ اس کی ذہنی کایا ہی نہیں پلٹتے, اس کو بتاتے ہی نہیں کہ ریسیپروسٹی, ایثار, قربانی کے کیا معنی ہیں, تو فائدہ کی ہے, تو پھر انہوں کی سزا دینی, پھر سانو سزا دیو نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں زیادہ دیر جو ہے نا سیاست سے دور رہ نہیں سکتا, تو میں ایک بریک لے رہا ہوں, واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے کچھ میں نے سیاسی اور غیر سیاسی گفتگو کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں پروگرام میں کہ 800 سے زائد ان کے پوائنٹس ہیں ملک بھر میں جہاں سے لوگ قرض لے سکتے ہیں. تعلیمی اداروں کی صورتحال آپ نے بتائی, ایگریکلچر لون کی بات بتائی, ہیلتھ لون کی, گھر بنانے کی, جو بھی پروجیکٹس ان کے ہیں ان کی اوپر تفصیل سے انہوں نے ڈسکشن کی تاکہ ایک عام بندے کو سمجھ آ سکے کہ کیسے ہاؤ ڈز اٹ ورک. اور پھر سب سے اہم بات کہ واپسی کی شرح بہت انکریڈیبل ہے. ڈاکٹر صاحب 800 پوائنٹس آپ کے پورے ملک میں, یہاں پاکستان میں 2-4 پوائنٹس ہوں کسی کے کاروباری, سماجی, تعلیمی یا کسی اور سیکٹر کے, تو وہ سیاسی جماعت بنا لیتا ہے. واقعتاً نا آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, سینکڑوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. تو یہ جو آپ کا پوٹینشل ہے, یہ کیا فیصلہ سازوں کو نظر نہیں آیا یا تسی جن حامی نہیں پڑی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ سیاست میں کیوں نہیں ہے, سیاست میں کیوں نہیں کروں, مطلب میں کیوں آؤں سیاست.
سیاست میں آنے کے لیے کیا آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, آپ صدر بننا چاہتے ہیں, آپ نہیں بننا چاہتے؟ چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا. کہ مجھے صدر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اس وقت بننا چاہیے جب مجھے یہ احساس ہو یا یقین ہو کہ 25 کروڑ لوگوں کو میں وہی کچھ دوں گا جو میں خود لے رہا ہوں. کیا بات ہے, بہت عمدہ, بہت عمدہ. مطلب میں اگر 25 کروڑ لوگوں کی امامت کی ذمہ داری اٹھانے کی دعا کر رہا ہوں یا اس کے لیے کوئی جدوجہد اور کاوش کر رہا ہوں, تو کیا میں واقعتاً مجھے اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا میں ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہوں؟ اگر 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے تو پھر میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو کہ یہ کون سی مخلوق تھی جن کی سربراہی کے لیے میں نے خود کو پیش کیا, خواہش کی اس منصب کی. تو پھر دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے جو سورس آف انسپیریشن کیا ہے. آپ وسلم کی ذات فرات, دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر جاتا ہے تو خلیفہ وقت جو ہے وہ خوف سے کانپتا ہے کہ میں خدا کے روبرو کیا جواب دوں گا. اور پھر جب وہ چادر والا معاملہ پیش سب کے سامنے, تو اب دیکھیں سیاست کی جستجو وہ کرے جس کو یہ پورا یقین ہو کہ وہ انصاف کر سکتا ہے. وہ اپنی ذات سے بھی انصاف کر سکتا ہے, اپنے ساتھی سے بھی انصاف کر سکتا ہے, اور پورے ماحول اور پورے معاشرے میں وہ انصاف کر سکتا ہے. یعنی سیاسی جماعت نہیں بنانی آپ نے؟ کیوں بنائی جائے؟ دیکھیں جس چیز کی بھی آپ خواہش کرتے ہیں نا, آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے. میں اگر صدر بننے کی یا وزیر اعظم بننے کی خواہش کروں تو مجھے اندر مجھے اعتماد ہونا چاہیے کہ میری نظریں جب خدا, لیکن ڈاکٹر یونس کو تو ان کی قوم نے آنر کیا نا, انہیں ایک منصب دیا. دیکھیں میں کسی شخص کے بارے میں یا کسی اور قوم کے بارے میں یا کسی اور معاشرے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے, تو میرا جواب یہ ہے کہ میں اس عہدے کی جستجو نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میں انصاف نہ کر پاؤں. اچھا, شہباز صاحب سے آپ کے بڑا اچھے تعلقات تھے, آپ کے بڑا تھے نہیں ابھی بھی. میں کسی وجہ سے کہنے لگا کسی وجہ سے کہنے لگا ہم نے تو وہ شاید ڈسکس کرنی جو نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کے بڑے فین تھے. میں نے کئی ایک تقاریب میں سنا ہے آپ کو ایک ولی اللہ کے درجے پہ وہ رکھتے تھے کہ یہ ان کی مہربانی ہے, یعنی جو ان کی عادات ہیں کسی ولی اللہ کی, ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو یاد کیا کرتے تھے. اب دوری ہو گئی, پرائم منسٹر بن گئے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں, ہم وفاقی حکومت کے ساتھ کئی ہمارے پروجیکٹ. کیونکہ پنجاب میں تھے نا, وہ پنجاب میں تھے, لاہور میں نظر آ جاتے تھے. اب میں نے نہیں دیکھا. وہ اسلام آباد ذرا زیادہ سرد شہر ہے. اسلام آباد شہر کے اپنے مسائل بھی ہیں. نہیں ان کے ساتھ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ذاتی شہرت نہیں چاہیے, کوئی ذاتی منصب نہیں چاہیے, کوئی نیلی پیلی بتی نہیں چاہیے, کوئی گاڑی نہیں چاہیے. ہم تو جو بھی شخص کام نیکی کا کرنا چاہتا ہے ہمیں آواز دے کے بلائے گا تو ہم ضرور جائیں گے. ہمارے لیے پرائورٹی کیا ہے؟ اینی تھنگ وچ از گڈ فار دا نیشن. پاورٹی کے خاتمے کے لیے, سماجی ترقی کے لیے جو بھی حکومت کام کرنا چاہے گی ہم اس کے لیے اس کے ساتھ کام کر کے خوش ہوں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, سیاست کے بغیر کام ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیں ریسورسز کے کسٹوڈین سیاستدان ہیں نا, تو آپ کیوں نہیں جا کر ان کو بتاتے کہ یہ راستہ بھی ہے, یہ راستہ بھی ہے, یہ راستہ بھی ہے. پھر لوگ شکایت کرتے ہیں جی کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں نہیں آتے. تو سیاست سے بچ کے رہتے ہوئے بھی آپ سیاستدانوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو وہ تمام چیزیں بتا سکیں جو دنیا میں جن کے ذریعے سے دنیا نے ترقی کی ہے. اصل میں تو المیہ یہ ہے نا کہ ہمیں انسپائر کرنے والے لوگ اب کم ملتے ہیں, یہ بھی ایک المیہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں بہت ہی کوئی منفی الخیال شخص ہوں, میں بھی حسن ظن رکھتا ہوں. جی بالکل. لیکن ایک فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ سورس آف انسپریشنس معاشرے سے اس طرح سے اب کم ہوتی جا رہی ہیں انفارچونیٹلی, چاہے ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن ہو, اکنامک ڈیٹیریشن ہو یا دیگر معاملات ہوں. سو اس صورت میں جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ٹی وی پہ, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ, آپ کے جو کام ہے ان کی تفصیل ہم نے ڈسکس کی ہے. وہ ان کو میسج دیں, وہ ان کو بتائیں تاکہ وہ انسپائر ہوں, سمجھیں کانسیپٹ کو, ایسی ٹپ دیں انہیں, ایسی نصیحت جو پلے سے باندھیں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ خواب دیکھنا چاہیے ہر شخص کو, ایک منزل کا تعین کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد اپنے اس خواب سے عشق کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں نا تو آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں گے اس وقت تک آپ معاشرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتے. اپنی ذات کے حصار سے نکل کر ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں
یہ جو بنیادی چیز ہے کہ ہم ایک سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم آج کل شارٹ کٹ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج کل تعلقات کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا سفارش کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو نوجوانوں سے میرا ایک ہی یہ میری ایک آپ اس کو ایڈوائس کہتے ہیں, ویسے تو ایڈوائس کرنی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. لیکن بہرحال ہمارا تجربہ یہی ہے کہ وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو پہلے علم حاصل کرتا ہے, پھر اس کو عمل کی راہوں میں لے کے چلتا ہے, اور پھر اس کے بعد اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے, اور چوتھی چیز ہے انکسار, ہیوملٹی. ہم میں سے ہر شخص انا کے گھوڑے پہ سوار ہو چکا ہے. عاجزی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کا علم ہے, عمل ہے, اس میں اگر اخلاص کا تڑکا نہیں لگے گا نا, اور اس میں اگر انکساری نہیں ہوگی, تو یہ باقی ساری باتیں تو چلتی رہتی ہیں زندگی میں. لیکن یہ کچھ تربیت کی کچھ ایسے پہلو ہیں کہ ہمارے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, ورک پلیس میں اور صاحب انشاءاللہ ہم آپ کے پاس اب قصور آئیں گے. بالکل آپ کی یونیورسٹی کے طالب علموں سے ملیں گے اور ان سے تبادلہ خیال بھی کریں گے. میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ ایک نیا پاکستان طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے. امید اور یقین انشاءاللہ. اصلی والا نیا پاکستان, سیاسی نہیں. نہیں, وہ پاکستان جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے. بالکل. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت. ناظرین, آج آپ نے ہمارا خصوصی پروگرام دیکھا, سیاست سے ہٹ کے تھا, کچھ انسانیت پہ مبنی گفتگو تھی, آگے بڑھنے کی جستجو تھی. اجازت دیجیے, اللہ.